देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शान माह रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद। नाज़रीन इकराम, आज रमज़ान मुबारक का 19वां रोज़ा है और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें ये रोज़ा रखने की ताकत अता फरमाई और सेहत अता फरमाई, क्योंकि ये अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम आज उसकी दी हुई ताकत से रोज़ा रखा है और रोज़े रख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक का महीना जारी व सारी है। ये आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। रमज़ान मुबारक का महीना बड़ी ही बरकतों, अज़मतों, फजीलतों वाला है। इसमें अल्लाह ताला ने तरह तरह के बख्शने के लिए फ़वाइद, बख्शने के लिए अहकामात और बख्शने के लिए छोटे छोटे मसाइल हैं जिनको अगर हम कर लें तो हमारी जो है वो बख्शिश हो जाती है। नाज़रीन इकराम, आज रमज़ान और मुबारक के दूसरे अशरा मग़फ़िरत का 9वां रोज़ा है। इंसान गुनाहगार है, स्याकार है, खताकार है, लेकिन अल्लाह ताला की जो रहमत है वो वराउल वरा है। अल्लाह ताला की रहमत इतनी बड़ी है कि इंसान गलतियां करता है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमतें आवाज़ें लगाती है कोई अपनी बख्शिश करवाने वाला। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ इंसान, तूने जिंदगी में रह के पूरा साल आपने नमाजें नहीं पढ़ी, लेकिन रमज़ान और मुबारक का महीना मैंने इसलिए आपको अता किया कि आओ मेरी तरफ, आओ मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए। आप रमज़ान और मुबारक में एक नवाफल अदा करोगे, मैं आपको फ़र्ज का सवाब अता करूँगा। और मेरे अल्लाह ने फरमाया, आओ तुम रमज़ान और मुबारक में एक फ़र्ज अदा करो, मैं आपको 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता करूँगा। आओ रमज़ान और मुबारक में 1 रुपए का सदका करो, मैं आपको 70 रुपए का सवाब अता करूँगा। मेरे अल्लाह ने फरमाया, रमज़ान और मुबारक में जो सारा साल गुनाहगार है, क्योंकि हम गलती के पुतले हैं, हम गुनाह सरजद हमसे हो जाता है, क्योंकि इंसान जो है वो खताकार है। मेरे अल्लाह ने फरमाया कि आओ मुसलमानों, जो मेरी मुझसे अपनी बख्शिश करवाना चाहता है, जो मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है, जो मुझसे मोहब्बत का तलबगार है, आओ रमज़ान और मुबारक का रोज़ा रखो, मैं तुम्हारे ज़िंदगी के सारे पिछले जो हैं वो गुनाह माफ़ कर दूंगा। ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की बरकतें हैं। इसी तरह रमज़ान और मुबारक का महीना बड़ी ऑफरों वाला महीना है, बड़ी बरकतों वाला महीना है। इसमें अल्लाह ताला ने बख्शिश के लिए तरह तरह के वसीले इंसान के लिए बना रखे हैं। अगर इस महीने में अगर इंसान को उसकी ज़िंदगी में ये महीना मिल जाए और वो इस महीने में अपनी बख्शिश ना करवा सके तो ये उसकी बदकिस्मती है। इस महीने में अल्लाह की रहमत जो है वो जोश में होती है। अल्लाह कभी भी गुस्सा नहीं फरमाता, अल्लाह कभी किसी से नाराज नहीं होता, क्योंकि अब आपकी रहमत जो है वसी होती है और वो पूरे रूज पर होती है। और आपकी रहमत इंसानों की तरफ देखती है, कौन है जो मेरी बारगाह में झुकता है, कौन है जो अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता है, कौन है जो अपने गुनाहों से मुझसे तौबा करता है। और अल्लाह ताला से अगर कोई बख्शिश मांगे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा मांगे तो अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज जैसा कि रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे का 9वां रोज़ा है, कल 20वां रोज़ा है और कल के दिन अफ्तारी के बाद जो हमारा एक और बख्शिश का वसीला है, एक और बख्शिश का जो ऑफर है वो है एतकाफ। क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी जिंदगी में एक बार इत्काफ करेगा तो अल्लाह ताला उसके ऊपर दोज़ख की आग हराम कर देंगे। इत्काफ बहुत बड़ी अहम चीज है। इत्काफ भी एक इत्काफ नफली भी है, एक इत्काफ फर्जी भी है। फर्जी जो होता है वो इंसान अगर जिंदगी में अल्लाह ताला से सौदा कर ले, सौदा क्या है, ये सौदा भी कुर्बान जाए, बड़ा अच्छा सौदा है। अगर इंसान अल्लाह से वादा करता है
کہ یا باری تعالیٰ کہ میری یہ بیماری ہے یہ دور فرما دے، میں تیری رضا کی خاطر، میں تیرے پیار کی خاطر، تیرا قرب حاصل کرنے کی خاطر میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، وہ انسان پر ویسے بھی وہ ضروری ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ ایک انسان جو ہوتا ہے وہ بغیر کسی وجہ سے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ یہ تو اعتکاف کے تو بڑے فضائل ہیں، لیکن اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جائے۔ لیلۃ القدر کی رات کی وہ بڑی فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ آگے اس موضوع پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اعتکاف پر ہے، اعتکاف کی فضیلت پر ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے، نوجوان عالم دین ہے اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ وہ اللہ کے دین کا ذکر بلند کرتے ہیں، اور ان کا مشن جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ میں نے اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرنا ہے، میں نے اللہ کے دین کو فروغ دینا ہے، میں نے مسائل جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جذبہ بھی بڑا دیا ہوا ہے، ان کو تربیت بھی بڑی، ان کی تربیت بھی جو ہے وہ بھی بڑی اچھی کی ہوئی ہے، اور یہ اس تربیت، اچھی تربیت کا صلہ ہے کہ آج وہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے احکامات جو ہیں وہ حضور کی امت تک پہنچا رہے ہیں۔ آج اعتکاف کی فضیلت پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، جن کا تعلق ضلع لاہور سے ہے۔ آپ نے پہلے بھی آواز سٹی 49 پر ان کو سماعت فرمایا ہے، اور میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ شاہ زیب ارشد صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے دوبارہ پھر آواز سٹی 49 کو ٹائم دیا۔ تو آپ ماشاءاللہ بڑا سفر کر کے بھی آئے ہیں روزے کے ساتھ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کا یہ سفر ہے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور جو آپ کا مشن ہے جو آپ لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو شاہ زیب صاحب، آپ سب سے پہلے، میں نے جیسے کہ ناظرین کو بھی بتایا کہ ہمارا اعتکاف کا موضوع ہے، اعتکاف کی ہم نے فضیلت بیان کرنی ہے، اعتکاف کل سے شروع ہو رہا ہے، تو ہمارا ناظرین کو مقصد یہ ہے کہ اعتکاف کی فضیلت بتائی کہ اعتکاف کرنے کی فضیلت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر و ثواب کتنا عطا کرے گا، اور اعتکاف کرنے سے انسان کے ساتھ کتنا جو ہے نا اچھا سلوک ہوتا ہے، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ یہ بات ہمارے علم میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اس کے جو مختلف پہلو ہیں بخشش کے، ان میں سے ایک اعتکاف بھی ہے۔ تو آج 19 رمضان المبارک ہے، کل یہ عشرۂ مغفرت اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، اور معتکفین اعتکاف پر بیٹھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی معتکفین اعتکاف پر بیٹھیں سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو یہ اعتکاف کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو شرعی طور پر خلوت نشینی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف میں بھی انسان نے اکیلے بیٹھنا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی قربت معرفت حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو ہر چیز سے الگ کر لینا ہوتا ہے، اور خلوت نشینی بھی اسی چیز کا نام ہے۔ اور یہ صرف اس شریعت میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور ولی پہلے بھی اس خلوت نشینی کے مراحل سے گزرتے رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا 30 راتوں کا، اور اس کے بعد 10 کو اضافہ کر دیا، 10 مزید راتیں بڑھا دی، 40 ہو گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب رب تعالیٰ نے کہا کہ میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرو، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا
کہ آپ 40 راتوں کا چلا کریں، خلوت نشینی اختیار کریں. تو یعنی کہ جب رب تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی ضرورت پیش آئی تو اس سے پہلے خلوت نشینی کا حکم دیا گیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا. آپ نے 40 دن کا اعتکاف فرمایا. اور اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اگر رب تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہو، رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہو، رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو، تو اس کا سب سے اچھا اور بڑا ہی خوبصورت طریقہ اعتکاف بھی ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اور اس کے بعد حضرت خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. اب اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تم سے خلوت نشین ہوتا ہوں، میں تم سے کنارہ کشی کرتا ہوں. وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، یعنی کہ تمہارے بتوں سے بھی. اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اپنے رب کی پوجا کرتا ہوں، اپنے رب سے لو لگاتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ رب تعالیٰ مجھے اس کی وجہ سے اپنے کرم سے محروم نہیں رکھے گا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کنارہ کش ہوتا ہوں اور تمہارے بتوں سے بھی، اور اپنے رب سے لو لگاتا ہوں. اور اصل میں اعتکاف اسی چیز کا نام ہے کہ غیر اللہ سے باقی تمام معاملات سے کنارہ کش ہو جانا اور اللہ سے لو لگا لینا. یہی اعتکاف کا اصل مقصد ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اور اس آیت مقدسہ سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے بندہ لو لگا لے، باقی تمام معاملات سے اپنے آپ کو الگ کر لے، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لے، تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ مجھے وہ بے کرم نہیں رکھے گا، محروم نہیں رکھے گا. تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج بھی بندہ اپنے آپ کو معتکف کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی کرم سے اس کو محروم نہیں رکھے گا. اسی طرح ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی موجود ہے کہ آپ نے بھی رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی مروی یہاں فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں، آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور اپنی پوری زندگی میں آپ اعتکاف فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کا وصال با کمال ہو گیا. اور اس کے بعد ازواج مطہرات کا بھی یہ عمل مبارک رہا ہے کہ حضور کی سنت کو آپ نے زندہ رکھا، اور صحابہ اکرام کا، اور آج تک اسی طرح یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. جی بالکل، یہ آپ نے بتایا کہ انبیاء کرام کی جو اعتکاف کرنا یہ سنت ہے، اور انبیاء بالکل اعتکاف کرتے رہے ہیں. ناظرین، چیز یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی اعتکاف فرمایا. اعتکاف سے ایک تو چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے نا، اعتکاف سے جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو اعتکاف کرتا ہے وہ حضور علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے. جو حضور علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا. تو ناظرین، ہماری جو گفتگو ہے اعتکاف کے موضوع پر وہ علامہ صاحب سے ابھی جاری رہے گی. ابھی وقت ہوا ہے ہمارے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش.